अहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वक़ुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। जी मोहतरम सामिईन व नाज़रीन, सोशल मीडिया पर एक क्लिप गर्दिश करता हुआ नज़रों के सामने गुज़रा, जिसमें हज़रत अक़दस हज़रत मौलाना मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी दामत बरकातुहुमुल आलिया से एक सवाल पूछा गया कि कुलखानी तीजा सातवां उर्स चहलम इनकी शरई हैसियत क्या है। तो हज़रत मुफ्ती साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया ने फरमाया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना तो किसी सहाबी के कुलखानी तीजा सातवां चहलम किया, ना ही अपनी औलाद का, ना ही अपने अहले बैत का, ना ही किसी सहाबी का। तो इस पर एक रज़ा खानी मौलवी तैयब इरफान बारवी ने एतराज़ात किए और इस पर बड़ा वावेला किया, शोर गोगा किया और इसको बड़ा उछाला कि देखो कि मुफ्ती साहब कह रहे हैं कि ये नबी अलैहिस्सलाम से साबित नहीं है। तो कहते हैं कि इससे ये उसूल मालूम होता है कि जो चीज़ नबी अलैहिस्सलाम से साबित न हो तो वो चीज़ नाजायज़ होती है। कहते हैं कि मैं इनके उसूलों का जनाजा इन्हीं के किताबों से निकालूंगा। तो मोहतरम सामीन व नाज़रीन, जब मैंने ये वीडियो क्लिप देखा तो ऊपर नाम जो लिखा हुआ था अल्लामा तैयब इरफान बारवी साहब, तो फिर मैंने जब गुफ्तगू सुनी तो मुझे यकीन हो गया कि वाकई ये अल्लामा साहब हैं, जिनको ये पता भी नहीं है कि लफ्ज़ कलिमा जो है मुज़क्कर है या मुअन्नस है। तो इससे पता चला कि वाकई ये अल्लामा हैं, चूँकि जिस किताब का हवाला दिए उसके अंदर ये बात कही है कि पहला कलमा तय्यब। हालांकि मैं इनसे पूछता हूँ कि अगर यही इबारत जो आपने अल्फाज कहे हैं पहला कलमा तय्यब, उस किताब के अंदर अगर आप दिखा दें, आप सच्चे हम झूठे हैं। लेकिन न खंजर उठेगा न तलवार इनसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। और फिर जो बातें की हैं उनमें से एक बात ये भी की है कि ये हमसे कुलखानी का सबूत मांगते हैं, जबकि ये ख़त्म बुखारी करते हैं, ये सीरत के जलसे करते हैं, तबलीगी इज्तिमा करते हैं और इस तरह मुफ्ती महमूद कॉन्फ्रेंस करते हैं। तो उनकी क्या दलील है? तो मेरे ख़्याल में वाकई अल्लामा साहब है ना, तो इनको ये पता भी नहीं है कि ये चीज़ें हम जो करते हैं हम इनको इंतज़ामी उमूर समझते हैं या इनको फ़र्ज़ वाजिब समझते हैं। आप ख़ुद फ़ैसला कर लें कि आप जो कुलखानी तीजा सातवां चहलम उर्स बरसी ये चीज़ें करते हैं, तो आप इनको इंतज़ामी उमूर समझते हैं या इन पर सवाब समझ कर इनको करते हैं। अगर आप इनको रस्म रिवाज समझ कर करते हैं तो आप इसकी वजाहत कर दें। बिल्कुल ठीक है, रस्म व रिवाज करें, ये आपका काम है। हमारा काम सुन्नत को फैलाना है और सुन्नत पर अमल करना है। आप बिदात पर अमल करें, रसूम व रिवाज पर अमल करें, आपकी मर्ज़ी है। और इसी तरह मैं इनसे ये दरख्वास्त करूँगा कि अल्लामा साहब, एक होता है इहदास लिद्दीन और एक होता है इहदास फिद्दीन। हम ये जो काम करते हैं, तबलीगी इज्तिमा करते हैं, इसका मकसद दीन के अंदर किसी चीज़ का इजाफ़ा नहीं है, बल्कि इसका मकसद दीन की इशाअत है। और इस तरह दीनी मदारिस हैं, इनका मकसद इल्म का फैलाना है, इनका मकसद दीन के अंदर इजाफ़ा नहीं है। आप ये जो काम करते हैं ये तो दीन में इजाफ़ा करते हैं। आप जो इनके अंदर शिरकत ना करे आप उनकी बड़े शद्दोमा से तरदीद करते हैं, और जो इसका इनकार करे तो आप उस पर कुफ्र के फतवे लगाते हैं। तो हमारी इन चीज़ों के अंदर और आपने जो चीज़ें की हैं या कर रहे हैं,
ان کے درمیان بہت بڑا فرق ہے۔ اور باقی آپ یہ بات ذہن نشین کریں کہ جو عمل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ کے صحابہ سے اور خیر القرون کے زمانے میں نہ ہو، اس عمل کو ہم جائز نہیں سمجھتے۔ جائز اس معنی میں سمجھتے ہیں کہ اس پر اجر و ثواب نہیں سمجھتے۔ یہ جو کام ہم کرتے ہیں یہ اس زمانے میں نہیں تھے، لیکن ان کو ہم نہ تو فرض سمجھتے ہیں، نہ واجب سمجھتے ہیں، نہ سنت، نہ ہی مستحب سمجھتے ہیں۔ یہ صرف اور صرف دین کی اشاعت کا ذریعہ اور علم کی اشاعت کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ اور اسی طرح علامہ صاحب نے جو حوالہ دیا، حوالہ بھی بڑا عجیب دیا۔ کلمہ طیبہ ایک کتاب کا حوالہ دیا ہے، اور اس کے اندر علامہ صاحب نے کیسے ڈنڈی ماری ہے، یا تو خیانت جان بوجھ کر کی ہے، یا جو ہے ان کو عبارت پڑھنا نہیں آتا تھا۔ چونکہ میرے سامنے یہ کلمہ طیبہ جو آپ نے عبارت پیش کی ہے، تو وہ عبارت یہ ہے، بس جیسے کلمہ شہادت کے بارے میں فعل صحابہ کا منقول نہ ہونا بھی اگر مان لیا جائے، اس کی نفی کی دلیل نہیں ہو سکتا، جبکہ اس کے جواز کا مدار کتاب و سنت اور اجماع پر ہے، نہ کہ فعل صحابہ پر۔ یہ حجت مستقلہ ہی نہیں۔ تو محترم علامہ صاحب، اگر مان لیا جائے اور اس سے آگے کہ جبکہ اس کے جواز کا مدار کتاب و سنت اور اجماع پر ہے، نہ کہ فعل صحابہ پر، یہ حجت مستقلہ ہی نہیں، آپ اس عبارت کو تو 11ویں کا دودھ سمجھ کر پی گئے ہیں، اس کو تو آپ نے زہر ہی نہیں کیا۔ دار و مدار تو اس عبارت پر کھڑا ہے۔ ہم یہی کہتے ہیں کہ اگر ایک بات صحابہ کرام سے ثابت نہ ہو، کتاب و سنت سے ثابت ہے، اجماع امت سے ثابت ہے، تو صحابہ کرام سے ثابت ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ جب کتاب و سنت سے ثابت ہے اور اجماع امت سے ثابت ہے تو اس کے کرنے میں کوئی حرج نہیں، بلکہ اس کو کرنا ہے۔ تو اس لیے علامہ صاحب کم از کم آپ عبارت میں خیانت نہ کریں۔ اور پھر یہ جو اصول آپ نے بتایا ہے، تو مزید آپ نے جو باتیں کی ہیں وہ ساری تردیدی باتیں تو کی ہیں، لیکن کلخانی پر آپ نے کوئی حوالہ تو نہیں دیا کہ یہ کلخانی تیجا ساتواں یہ جائز ہیں۔ ان پر ایک حوالہ بھی، یہ 17 منٹ کی تقریباً ویڈیو ہے، اس کے اندر ایک حوالہ بھی پیش نہیں کیا گیا کہ کلخانی جائز ہے۔ اب میں آپ کو سناتا ہوں کہ یہ کلخانی جائز ہے یا ناجائز ہے۔ علامہ شامی رحمہ اللہ نے یہ بات لکھی ہے، اور اس طرح دوسرے ہمارے جو بڑے بڑے فقہا حضرات ہیں ان سب نے یہ بات لکھی ہے۔ یکرہ اتخاذ الطعام فی الیوم الاول والثالث بعد الاسبوع، فرمایا کہ یہ جو میت کی وفات کے بعد پہلے دن، تیسرے دن جو کھانا تیار کیا جاتا ہے، ہفتے کے بعد تیار کیا جاتا ہے، یہ مکروہ ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ بڑے بڑے فقہا کہہ رہے ہیں۔ آپ نے یہ حوالہ تو پیش نہیں کیا، اور میرے خیال میں آپ کو بدعت کی تعریف بھی نہیں آتی، چونکہ بدعت کہتے ہیں ایسا کام کہ جو شریعت کے اندر ثابت نہ ہو اور اس کو ثواب سمجھ کر کیا جائے، یہ بدعت ہے۔ تو آپ بدعتیں بھی کرتے ہیں اور پھر ان پر حوالہ بھی نہیں ہے کوئی۔ اور مزید جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے، میں آپ کو آپ کی کتابوں سے حوالہ دیتا ہوں کہ آپ کے حضرات نے اس کلخانی کو کیا کہا ہے۔ آپ تو خوش ہو رہے ہیں نا، کلخانی کلخانی، چونکہ اس سے پیٹ بھرتا ہے، آپ کا پیٹ تازہ ہوتا ہے، یہ ساری بدعتیں تو اس لیے کرتے ہیں۔ میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ صیب بہار شریعت مولانا امجد علی کا فتویٰ، میت کے گھر والے تیجا وغیرہ کے دن دعوت کریں تو ناجائز و بدعت قبیحہ ہے۔ دعوت تو خوشی کے وقت مشروع ہے، نہ کہ غم کے وقت۔ یہ بات میں نہیں کہہ رہا، یہ آپ کا ابا کہہ رہا ہے، بہار شریعت والا کہہ رہا ہے۔ کلخانی کیسے کریں، یہ کتاب ہے، اس کا صفحہ نمبر 15 ہے۔ اگر اس میں یہ عبارت نہ ہو تو اس حوالے کا میں ذمہ دار ہوں۔ اور اسی طرح
آپ کا پروفیسر اون محمد جس نے یہ کتاب کلخانی تحریر کی ہے، اس کتاب کے اندر احمد یار گجراتی کی بات کو نقل کرتا ہے کہ احمد یار گجراتی کہہ رہے ہیں کہ اے مسلمانوں، اب ان ناجائز اور خراب رسموں کو بالکل بند کرو۔ تیرا باپ تو کہہ رہا ہے کہ یہ رسم ہے، یہ بدعت کبیرہ ہے، لگا اب اپنے باپ پر فتویٰ کہ وہ غلط کہہ رہا ہے۔ اور اس سے بھی بڑھ کر جس کو آپ اپنا روحانی باپ سمجھتے ہیں، آپ کا اعلیٰ حضرت، اس کا فتویٰ سنیں کہ تیجا 7واں 40واں بدعت قبیحہ شنیعہ ہے۔ عام کتاب کا حوالہ نہیں ہے، ان کی مشہور کتاب ہے احکام شریعت حصہ سوم، صفحہ نمبر 292 پر یہ بات موجود ہے۔ اعلیٰ حضرت آپ کا کہہ رہا ہے کہ یہ بدعت ہے۔ مفتی صاحب پر تو آپ بڑے جوش و خروش سے باتیں کر رہے تھے کہ انہوں نے کیا کہہ دیا، تو اب یہ آپ کو نظر نہیں آتا، اس لیے اپنی کتابوں کو پہلے دیکھیں اور پھر آگے سنیں۔ میت والوں کی جانب سے ضیافت منع ہے، اس لیے کہ اسے شریعت نے خوشی میں رکھا ہے نہ کہ غمی میں، اور بری بدعت ہے۔ فتاوی رضویہ جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 662۔ تو پھر لگا فتویٰ۔ اور مزید صحابہ کرام اہل میت کے یہاں جمع ہونے اور ان کے لیے کھانا تیار کرانے کو مردے کی نیاحت سے شمار کرتے تھے۔ یہ نوحہ ہے، کرو نوحہ۔ اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ سنت پر چلیں یا آپ بدعت پر چلیں، اور یہی حوالہ ہے اس کا بھی۔ اور اسی طرح ایک بات اور بھی آپ کے علم میں اضافہ کر دوں، آپ کے حضرات جو ہیں، آپ کے علماء بریلویہ، وہ کہتے ہیں کہ احمد رضا خان صاحب اعلیٰ حضرت صاحب جو ہیں وہ معیار کا درجہ رکھتے ہیں۔ وہ یہاں تک کہتے ہیں، ان کا مناظر اعظم حشمت علی خان قادری رضوی، وہ کہتے ہیں کہ احمد رضا خان عالم اہل و سنت کے فتووں پر عمل کرنا واجب ہے۔ حوالہ الصوارم الہندیہ۔ اب اپنے باپ کے فتوے پر عمل کر۔ وہ تو کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے اور تو اس کو ثابت کر رہا ہے، اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ غلط ہیں یا آپ کا باپ غلط ہے۔ اور اسی طرح جو اعلیٰ حضرت کا ہم عقیدہ نہ ہو وہ کافر ہے، جامع الفتاوی جلد اول صفحہ نمبر 109۔ تو پھر لگا فتویٰ، وہ تو آپ کو کافر کہہ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے یہ بدعت کبیرہ ہے، آپ اس کو سنت ثابت کر رہے ہیں۔ معمولات اہل و سنت، معمولات اہل و سنت، یہ معمولات اہل سنت ہیں۔ جو آپ کا امام اہل سنت جس کو آپ کہتے ہیں، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، وہ تو کہتا ہے کہ یہ بدعت قبیحہ شنیعہ ہے، اور آپ کے مولوی کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کی باتوں پر عمل کرنا واجب ہے فتووں پر۔ اب کر عمل، یا آپ غلط ہیں یا آپ کا باپ غلط ہے۔ اور اسی طرح محمد نعیم نگوری بریلوی کا اعتراف، جو احمد رضا کا ہم عقیدہ نہ ہو بریلوی اسے کافر کہتے ہیں۔ میرا پتر اپنے متعلق ہن فیصلہ کر چاہ جو تو کون ہے، تو مسلمان ہے یا کافر ہے، ایمان والا ہے یا بے ایمان ہے۔ تو ثابت کرتا ہے کہ یہ کلخانی جائز ہے، اور تو ثابت کرتا ہے کہ یہ تیجا 7واں جائز ہے، اور پھر ان چیزوں کو لے کر علماء دیوبند پر ہرزہ سرائی اور علماء دیوبند کا پر تان و تشنیع اور ان کو برا بھلا کہنا، یہ اپنا وتیرہ چھوڑو۔ اور آپ نے بڑے چیلنج کیے ہیں، میں نے پھر بھی لہجہ نرم رکھا ہے، اور آپ جو چیلنج کر رہے ہیں اس پر میں نے کلپ کے اندر یہ حوالے دے دیے ہیں۔ اگر آپ کو شوق ہو تو پھر اس چیلنج کو قبول کریں اور میرے ساتھ اس پر بات کریں، پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کے باپ نے کیا لکھا اور آپ کیا کہتے ہیں۔ تو اس لیے سوچ سمجھ کر علماء دیوبند پر ہاتھ نہ ڈالیں، یہ آپ کو بہت مہنگا پڑے گا۔